नाज़रीन आदाब, मैं खान रिजवान आपके रूबरू हूँ। GNK उर्दू वर्ग श्रीनगर और लाजवाल में आपका इस्तकबाल है। आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर अहमद इम्तियाज़ साहब, आपका ताल्लुक़ शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। आप मेंबर एकेडमिक काउंसिल भी रह चुके हैं, 2 टर्म रह चुके हैं। आप बेहद फ़आल और मुतहर्रिक इंसान हैं, अच्छे शायर हैं, बेहतरीन मुहक़्क़िक़ हैं और खूबसूरत लबो लहजे की शायरी करते हैं। यही वजह है कि आज उर्दू दुनिया में अहमद इम्तियाज़ के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आप दिल्ली तक का जो आपका सफ़र है उसको मुख्तसरन हमारे सामईन को बताएं आप। सामईन आदाब, मैं अहमद इम्तियाज़, मेरा ताल्लुक़ बिहार के एक छोटे से कस्बे मधुबनी से है जो नेपाल की सरहद पे है। मेरी तालीम का जो सिलसिला पहले तो मधुबनी से रहा, फिर बाद में मैंने 1990 ईस्वी में दरभंगा CM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चला आया और शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MA MPhil और PhD की। PhD अब्दुल हक साहब के अंडर में की और वो मेरे उस्ताद हैं। इनके अलावा जो कुछ भी आज मैं हूँ, चाहे मैंने शायरी की हो या तनकीद लिखी हो, इसमें बहुत बड़ा अहम रोल प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब का रहा है। वो मेरे एक सरपरस्त नहीं बल्कि वालिद शरीक हैं। उन्होंने मुझे कलम पकड़ना सिखाया और मुझे तनकीद करनी और शायरी में भी मैं उनसे इस्लाह लेता हूँ, शायरी भी की। अब ये सफ़र एक तकरीबन 25-30 बरस का है। इस दरमियान में मैंने उनकी सोहबत से फैज़ हासिल किया और मेरी अब तक कुल 8 किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिसमें 2 हमारे मज़ामीन के मजमूए हैं। कुछ एक किताब एक इक़बाल पे है, कुछ सिन्फ़ इशाइया पे है और बाकी रशीद अहमद सिद्दीकी पे है, जो मेरे PhD का मौज़ू भी था। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप उर्दू के उस्ताद हैं, शायरी पढ़ाते हैं, शायरी में बिलखुसूस आप अरूज पढ़ाते हैं, उस पर आपको कमांड है इस तरह से। साथ में आप पैरेलल अच्छी सियासत भी करते हैं। एकेडमिक काउंसिल के आप 2 टर्म मेंबर रहे। आखिर एक अदीब, एक शायर सियासत के मैदान में इस कदर सरगर्म है, इसकी आखिर वजह क्या है? देखिए कि एकेडमिक काउंसिल दरअसल कोई ऐसी सियासत नहीं है जैसे मुल्क की सियासत होती है। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है जिस पर मुंतखब होते हैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स और इनका काम पूरी यूनिवर्सिटी को चलाना होता है। तो इसलिए ये कहना कि मैं सियासत में हूँ, आम फहम ज़बान में हम कह देते हैं, लेकिन ये एक तरह की एक्टिविटीज़ है। ये एक्टिविटीज़ ऐसी है कि यूनिवर्सिटी के निज़ाम को चलाने के लिए जो अथॉरिटीज़ होती हैं उसकी 3 बॉडीज़ होती है। एक बॉडीज़ होती है जिसका जो कोर्ट कहलाती है, एक होती है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एक होती है जो एकेडमिक काउंसिल होती है। यूनिवर्सिटी के तालीमी सरगर्मी को हैंडल करने के लिए और उसके की खामियां या उसकी खूबियों को बढ़ाने के लिए एकेडमिक काउंसिल होती है। तो इन एक्टिविटीज़ में शामिल मैं रहा 2 टर्म, और जिसकी वजह से आज भी मीटिंग चल रही है एकेडमिक काउंसिल की। मेरे टर्म तो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका काम होता है कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए जो काम किए जाए वो काम एकेडमिक काउंसिल देखती है। अब सवाल ये था कि आप एकेडमिक काउंसिल में भी हैं और उसके बाद शायरी, तो जाहिर है कि ये तो मेरा पेशा वाराना काम है कि मैं चूँकि उस्ताद हूँ तो लिखने पढ़ने का काम से मेरा ताल्लुक़ है और दरस व तदरीस से वाबस्तगी जो है उससे तो मैं कभी पीछे नहीं हटा। शायरी उन चीज़ों में रहकर, उन एक्टिविटीज़ में रहकर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिसका इनकास शायरी में हम कर सकते हैं, तनकीद में हम कर सकते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ ये है कि इसमें दोनों
الگ الگ کام ہے، لیکن اگر آپ میں اس طرح کی صلاحیت ہے کہ آپ اکیڈمک کام کے ساتھ ساتھ کچھ یونیورسٹی کی سطح پہ سیاست کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں کرتا ہوں۔ اور یہ اقبال نے جس طرح سے متحرک رہنے کی بات کی ہے اپنی شاعری میں، تو میں متحرک رہنے کی کوشش کرتا ہوں رضوان صاحب۔ نہیں، اچھا ہے کہ اکیڈمک کونسل اگر ایک نگراں کے طور پہ کام کر رہی ہے تو بہت سارے اکیڈمک کام کرنے والے لوگوں کو جو صحیح وقت پہ کام نہیں کرتے ہیں، بہتر کام نہیں کرتے ہیں، کم سے کم ان سے کام کرانے کے لیے ایک اچھا ہے، یہ ایک نئی بات سامنے آئی۔ ادبی اور تخلیقی سرگرمیاں بھی آپ کی ماشاءاللہ اکیڈمک کونسل کے ممبر ہونے کے باوجود بھی آپ کی ادھر بھی سرگرمیاں کافی اہم رہتی ہیں، اور کافی جگہوں پہ سیمینار، مشاعرے میں شرکت کرنا، کتابیں لکھنا، تو کیا آپ نے اب تک جتنی محنت کی ہے کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے تو بہت کچھ کام کرنا تھا۔ ابھی بھی بہت سے ایسے 2 پروجیکٹ خصوصاً میرے پاس ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ ایک تدوین کا کام چل رہا ہے بہادر شاہ ظفر کے پوتے کا، جو ولی عہد کا بڑا بیٹا تھا، اس کی کتاب اور اس کا ایک دیوان، ان 2 کتابوں کو، ایک تاریخی کتاب ہے اور چمنستان سخن کے نام سے، اور ایک جو اس کا دیوان ہے، اور موج سلطانی اس کی تاریخی کتاب ہے، تو ان دونوں کو ایڈٹ کر رہا ہوں۔ تدوین کا کام ہے، محنت کا طلب کام ہے، تو یہ کئی برسوں سے میں اس میں لگا ہوا ہوں۔ ظاہر ہے کہ دعا کیجئے کہ یہ جلدی منظر عام پر آ جائے۔ اس کے علاوہ مضامین لکھتا ہوں، تنقید بھی کی ہے، شاعری بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن اس طرح سے شاعری نہیں کرتا ہوں جس طرح سے آج کل واٹس ایپ پر اور فیس بک پر جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے۔ میں بہت کم شعر کہتا ہوں، لیکن جو کہتا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہتا ہوں۔ جی رضوان صاحب۔ اصناف ادب میں عموماً لوگوں کا رجحان ہم نے سنا تھا کہ شاعری کی طرف لوگوں کا زیادہ رہتا ہے، لیکن شاعری میں ابھی طلباء کو اگر ہم دیکھیں یا اساتذہ کو دیکھیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی نمایاں نام یا کوئی نمایاں کام ادھر 10-20 سالوں میں ہوا ہو، یا کسی پر ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے سب سے بڑا شاعر ہے، سب سے بہتر شاعر ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ کچھ ایک روایتی سی یا عام طرح کی شاعری ہو رہی ہے، اس تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جو میٹا نیریشن کا زمانہ تھا وہ تو گزر گیا، جس کو فوق البیانیہ کا زمانہ کہتے ہیں، جیسے غالب اور اقبال نے بڑا نام پیدا کیا اور خود اس عہد کی نمائندگی انہوں نے کی۔ فیض کے بعد سے یہ چیزیں اس طرح بکھر گئی ہیں کہ کوئی بھی اب فوق البیان شاعر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب کئی شاعر مل کر فوق البیان بنتے ہیں یا میٹا نیریشن کر سکتے ہیں۔ زمانے کے بدل جانے کی وجہ سے اور نئی تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی ہمارا ذہن جو ہے بہت سے کوزے میں بند ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے یہ عرض کیا کہ 20 برس میں کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں آیا جو فیض کی طرح مقبول ہو، یقیناً نہیں آیا، لیکن اپنی سطح پہ شاعری ہو رہی ہے۔ طلباء کی سطح پہ بھی نئے اچھے ذہن والے شاعر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ میرا ایک کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، شاعری جو ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی در آئی ہیں جس پر ہمیں قدغن لگانا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افسانوی مجموعہ کوئی بھی شائع ہوتا ہے تو فوری طور پر ہم اسے ادب کا افسانوی مجموعہ شمار کر لیتے ہیں اور اسے اپنی تنقید میں بھی اور بحث میں بھی لے آتے ہیں۔ شاعری میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ نئے شاعر جن کے شعری مجموعے منظر عام پر آ رہے ہیں، ہم ان کو اس طرح سے نظر میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان پہ بحث بھی نہیں کرتے ہیں، ان پہ تبصرہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ادب کی شاعری ہے اور ایک مشاعرے کی شاعری ہے۔ ادب کی شاعری اور مشاعرے کی شاعری 2 الگ چیزیں ہیں۔ مشاعرے میں چونکہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کی ذہنی سطح اتنی نیچی رسائل کے ذریعے ہمارے سامنے آتی تھی۔ بہت سے ایسے رسائل ہمارے مقبول تھے جس میں شعراء اپنا کلام بھیجتے تھے اور شائع ہوتے تھے، لیکن ان میں اس زمانے کے مشہور جو مشاعرہ باز شاعر ہوتے تھے ان کا کلام نہیں چھپتا تھا۔
لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ایسے رسائل میں جو ادبی شاعر ہیں ان کے کلام بھی شائع ہو رہا ہے، اور جو مشاعرے کے شاعر ہیں ان کا کلام بھی شائع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فرق نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے ہم اگر تفریق نہیں کر پا رہے ہیں کہ ادب کی شاعری کیا چیز ہے اور مشاعرے کی شاعری کیا چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشاعرے میں ادب کے شاعر نہیں جاتے، مشاعرے میں ادب کے شاعر بھی جاتے ہیں، لیکن وہ معدود چند ہیں۔ شاعری کی دو سطح ہے، مشاعرے کی اور ادب کی۔ ادب میں ابھی ہمارے پاس بہت ایسے نام ہیں جن کے ہاں بہت نئی فکر ہے، اچھا ان کا شعری مجموعہ آیا ہے، ان کے ہاں بڑی نئی فکریں آئی ہیں، اور کچھ ایسے ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں جن کا شعری مجموعہ تو نہیں آیا ہے لیکن ان کے اشعار میں رمق باقی ہے۔ جی رضوان صاحب، اب تک آپ کا کوئی شعری مجموعہ منظر عام پہ نہیں ہے۔ ہم لوگ مشاعرے میں، نشستوں میں آپ کی شاعری سنتے رہے، محظوظ ہوتے رہے، آخر کیا سبب ہے کہ آپ کی 8 کتابیں آ گئیں، ان میں شعری مجموعہ نہیں آ سکا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میری تساہل پسندی، کہ تقریباً 150 سے زیادہ غزلیں ہو چکی ہیں، کچھ نظمیں بھی ہیں، لیکن میں اس کو اپنی کمی ہی کہوں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ کی دعائیں رہیں تو 1 سال کے اندر ایک شعری مجموعہ ضرور آئے گا۔ ابھی 2 استاد، اپنے استاد کا آپ نے ذکر کیا، پروفیسر عبدالحق صاحب اور پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ جی، ایک کا تعلق تخلیق سے ہے، ایک کا تعلق تنقید سے ہے۔ جی، یہاں سے ایک سوال یہ نکلتا ہے کہ آپ کی نظر میں تخلیق بہتر ہے یا تنقید؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، ہمیشہ تخلیق مقدم رہا ہے۔ تخلیق کے بعد ہی تنقید اور تحقیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو تخلیق کو اولیت دینا ہی پڑے گا، اور میں بھی تخلیق کو ہی اولیت دیتا ہوں۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تخلیق کے بعد ہی اچھی تنقید لکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اردو شاعری کا، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا شروع میں، کہ اردو شاعری کا جو منظرنامہ ہے، جی، اس تعلق سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی خاص بات ہو تو بتائیے۔ جی، ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیشہ سے، ماضی میں بھی اور حال تک، جو غزل کی یا شاعری کی زبان رہی ہے وہ غزل کی زبان رہی ہے۔ ہر دور میں غزل ہی سب سے مرغوب غذا یا مرغوب صنف سمجھی جاتی رہی ہے۔ تو اردو شاعری کی زبان دراصل غزل کی ہی زبان رہی ہے، اس لیے غزل کی زبان کا جو کردار ابھرتا ہے وہ تمام دیگر اصناف کے مقابلے میں زیادہ منضبط، مستحکم اور متحرک نظر آتا ہے۔ موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں، چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں فکر و فن کی جو بساط ہے وہ پلٹ گئی ہے۔ قدریں جب منتشر ہو جاتی ہیں تو بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ عصر حاضر کے بیشتر شعراء کے ہاں ہم اگر بغور دیکھتے ہیں تو کیا پاتے ہیں کہ یا تو ان کی فکر اور ان کے تجربے ان کی زبان پر حاوی ہو گئی، یا کبھی دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے ان کے فکر اور تجربے پر حاوی۔ اگر اعتدال نہیں ہے تو اچھی شاعری کبھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ فکر، تجربے اور زبان، ان تینوں کا حسین امتزاج ہی کسی شاعری کو مقبول اور معتبر بناتا ہے۔ اب غزل کے لفظیات، اس کے تلازمات کا اگر ہم صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ میں کسی نام تو نہیں لوں گا کہ، لیکن ایک ہمارے شاعر جو ابھی فیس بک پہ میں ان کی غزل پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا لاہوت کا، کہ لاہوت میں جا کر بیان کروں یا گفتگو کروں، اس طرح کا مفہوم تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لاہوت کے بارے میں اگر آپ تفصیل، چونکہ یہ تصوف کی اصطلاح ہے، لاہوت وہ لامکاں ہے جہاں نطق و گویائی ہے ہی نہیں، اور جب آپ اپنے کلام یا اپنے شعر میں
عالم لاہوت میں جا کر گفتگو کی بات کرتے ہیں تو یہ اس فکر اور فلسفے کی تردید کر دیتا ہے۔ جہاں نطق و گویائی ہے ہی نہیں، جو لامکاں ہے، وہاں گفتگو ہو نہیں سکتی، تو یہ خلاف عقل جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کی باتیں اگر شاعری میں کی جائیں گی تو شاعری ناقص بھی ہوگی اور شاعری کی سطح بھی، یا شاعری کی جو سطح ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو بھی شاعر اگر کسی شعری اصطلاح کا استعمال کرتا ہے تو کم سے کم اسے اس کا صحیح اس کے استعمال کا طریقہ، اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اس سے واقف ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بار بار ذہن میں بات خلجان بن کے اٹھتی ہے کہ شاعری اور عروض جی تو فطری میلان ہے، جی انسان کی طبعی موزونیت ہے، اور عروض بالکل تکنیک ہے، بالکل تکنیکی عمل ہے۔ جی تو کیا کوئی شاعر بغیر عروض کے شاعری نہیں کر سکتا؟ یا اگر بغیر عروض جانے اس تکنیک سے واقف کار ہوئے بغیر اگر کوئی شاعری کر رہا ہے تو کیا اچھی شاعری نہیں کر سکتا؟ نہیں، بالکل کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک تلوک چند محروم کے ساتھ ایک گفتگو ہے جو شخصیت نمبر میں بھی شائع ہوا تھا نقوش کے۔ اس میں اقبال نے ان سے یہ کہا، ان سے یہی سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیے کہ عروض شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، استادی اور شاگردی، اگر کوئی شاعر استاد بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے عروض جاننا ضروری ہے، ورنہ طبع موضوع ہے تو عروض کی واقفیت کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن تلوک چند محروم نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ دیکھیے عروض کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، عروض کی وجہ سے ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے شاعر ہونے کے لیے عروض کی کم سے کم تھوڑی بہت معلومات، وزن کا، بحر کا، تو یہ ہونا ہی چاہیے۔ چونکہ آپ بنیادی طور پہ شاعر ہیں، جی، اس کے بعد ہی آپ نقاد ہیں جی، اور تخلیق کار بھی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو اپنے اشعار سے نوازیں۔ میں پہلے کچھ متفرق اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں نے وقتاً فوقتاً ابھی کچھ دنوں میں کہے ہیں۔ پوری غزل تو نہیں ہے، لیکن بعد میں ایک اپنی ایک غزل سناؤں گا۔ عرض ہے کہ اگر اداس رہوں محو گفتگو ہو کے، اگر اداس رہوں محو گفتگو ہو کے، تو فائدہ کیا مجھے اس کے روبرو ہو کے۔ اگر اداس رہوں محو گفتگو ہو کے، تو فائدہ کیا مجھے اس سے روبرو ہو کے۔ ایک شعر دیکھیں کہ دل پھر شکن آغوش ہوا ہے تو کیا کروں، دل پھر شکن آغوش ہوا ہے تو کیا کروں، مقدور ہوں تو سینے بسمل کو وا کروں۔ دل پھر شکن آغوش ہوا ہے تو کیا کروں، مقدور ہوں تو سینے بسمل کو وا کروں۔ ایک شعر اور دیکھیں کہ یوں تو یہ عمر کٹ ہی گئی، کٹ ہی جائے گی، یوں تو یہ عمر کٹ ہی گئی، کٹ ہی جائے گی، ہے اس کو مجھ سے رنجش بیجا تو کیا کریں، ہے اس کو مجھ سے رنجش بیجا تو کیا کریں، یوں تو یہ عمر کٹ ہی گئی، کٹ ہی جائے گی۔ ایک شعر اور سنا دیتا ہوں ناظرین کو کے لیے کہ کوششیں لاکھ کریں، کوششیں لاکھ کروں کس کو سنائی دے گا، کوششیں لاکھ کروں کس کو سنائی دے گا، اب جو دے گا تو وہی مجھ کو رہائی دے گا، اب جو دے گا تو وہی مجھ کو رہائی دے گا، کوششیں لاکھ کروں کس کو سنائی دے گا۔ اور ایک غزل چونکہ رضوان صاحب نے کہا ہے تو غزل بھی پوری نہیں بلکہ اس کے کچھ اشعار بھی سنا دیتا ہوں کہ مطلع ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شاعری میں جو قوت ہے جی وہ ڈرامے میں بھی ہے۔ جی، ڈرامہ بھی دیکھتے ہی ہمارا سامع چونکتا ہے، بالکل، دل سے ایک ہُک نکلتی ہے، آواز سے۔ میں بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ شاعری
اور شاعری کرنا تو الگ بات ہے، بلکہ مشاعرہ پڑھنا تو واقعی پرفارمنگ آرٹ کا ہی حصہ ہے، اور وہاں پر جب شعر پڑھ رہے تھے تو بے ساختہ زبان سے ارواح کی صدا کو جی بالکل بالکل بالکل. تو ایک غزل کے 2 اشعار ہیں کہ مطلع ہے کہ عجب سنسار عجب گھر بار میں ہوں، کیا بات، میں اپنے خواب کے بازار میں ہوں. کیا بات، عجب سنسار عجب گھر بار میں ہوں، گھر بار میں ہوں، میں اپنے خواب کے بازار میں ہوں. کیا ستم اور جبر کا ایک سلسلہ ہے، اچھا ہے، ستم اور جبر کا ایک سلسلہ ہے، تو پھر کیوں چاہتے دلدار میں ہوں، واہ واہ واہ، تو پھر کیوں چاہتے دلدار میں ہوں. ایک غزل کے 2 شعر. بھلا ہی ہوتا اگر خود کی جستجو کرتا، بھلا ہی ہوتا اگر خود کی جستجو کرتا، اسے تو پایا نہیں کس کی آرزو کرتا. بھلا ہی ہوتا اگر خود کی جستجو کرتا، اسے تو پایا نہیں کس کی آرزو کرتا. اسے تو جانا تھا ایک روز میری دنیا سے، اسے تو جانا تھا ایک روز میری دنیا سے. میں اپنی ذات کو کب تک لہو لہو کرتا، میں اپنی ذات کو کب تک لہو لہو کرتا. اور آخر میں یہ غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں کہ مطلع ہے کہ کس کس کو بتاؤں پسے دیوار تو سب ہیں، کس کس کو بتاؤں پسے دیوار تو سب ہیں. جہاں دیں گے نہیں کہنے کو تیار تو سب ہیں، جہاں دیں گے نہیں کہنے کو تیار تو سب ہیں. ایک میں ہی نہیں زندگی کرنے کا گنہگار، ایک میں ہی نہیں زندگی کرنے کا گنہگار. ایک 2 کی نہیں بات گنہگار تو سب ہیں، ایک 2 کی نہیں بات گنہگار تو سب ہیں. شعر دیکھیں کہ تم میرے لیے اتنے پشیمان سے کیوں ہو، تم میرے لیے اتنے پشیمان سے کیوں ہو. ایک تم ہی نہیں در پے آزار تو سب ہیں، ایک تم ہی نہیں در پے. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد امتیاز صاحب، جو اپنی خوبصورت شاعری سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے. میں ان کا ممنون متشکر ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ خان رضوان اور غلام نبی کمار کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ